बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। आज नाज़रीन सबसे बड़ी जो अहम ख़बर है सिंध की सियासत के हवाले से, और जिसका ज़िक्र मैंने गुज़श्ता व्लॉग में भी किया था, और गुज़श्ता व्लॉग में मैंने ज़िक्र किया था कि एक इस्लामाबाद की बड़ी अहम शादी थी और फिर एक कराची की अहम शादी थी, सक्खर की अहम शादी थी, और कराची के दो अहम वलीमे थे जिसमें मुख्तलिफ़ शख्सियात ने शिरकत की थी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस वलीमे में जो मुख्तलिफ़ लोगों की शख्सियात की आपस में गुफ्त शुनीद हुई है और मेल मुलाकातें हुई हैं, उसके बाद कोई ना कोई सियासी धमाका ज़रूर होगा। तो आज वो सियासी धमाका हुआ। सरदार अली गौहर ख़ान महर अपने भाइयों समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तीसरी मरतबा फिर शामिल हो गए। 2 मरतबा पहले भी पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, उसके बाद उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ दी। इस मरतबा वो तीसरी मरतबा पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। और इसमें इस मरतबा हुआ ये कि माजी में नासिर हुसैन शाह सरदार अली गौहर ख़ान महर की क़यादत में और उनकी सरपरस्ती में पीपल्स पार्टी में शामिल होते रहे हैं, लेकिन इस मरतबा नासिर शाह की सरपरस्ती में, यानी नासिर शाह साहब की के तवसत से इस मरतबा वो सरदार जो हैं पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। तो इस वक्त फ़र्क ये है, गुज़श्ता 2 रोज़ कबल जो वलीमे हुए थे, दो नासिर हुसैन शाह साहब के साहबजादे के वलीमे थे, दोनों वलीमों में सरदार अली गौहर ख़ान महर आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात का ख़ास एहतमाम किया गया था और बहुत अच्छी खुशगवार मुलाकात, लोगों ने बताया कि बहुत अच्छी मुलाकात रही। फिर दूसरे रोज़ भी वलीमा था, उसमें भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी से सरदार अली गौहर ख़ान की ख़ासी कुर्बत देखी गई और उनके चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही थी कि वो जल्द पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले हैं। और मैं भी ये बता चुका था आपके कि कोई सियासी धमाका होगा 1-2 रोज़ में, और आपने देखा कि आज नासिर हुसैन शाह सर ने मुलाकात कराई सरदार अली गौहर ख़ान महर की आसिफ अली ज़रदारी से, और आज वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। तो सरदार अली गौहर ख़ान महर की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के बाद जीडीए को खासा बड़ा सियासी धचका पहुंचा है। एक तरफ तो अब ज़िला जो है घोटकी, उसमें जीडीए का शायद कोई मेंबर जीत सके इलेक्शन, क्योंकि पूरा ज़िला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास चला गया है। इससे कबल कोई ऐसी ज़िले में कोई भारी भरकम शख्सियत ऐसी नहीं है जो महर सरदारों का मुकाबला कर सके। उसके अलावा सक्खर में जो सरदार अली गौहर ख़ान महर का ज़िले सक्खर में असर था, और उस असर रसूख से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों का खासा मुकाबला किया सरदार अली गौहर ख़ान महर के हिमायत याफ्ता लोगों ने, अब वो भी ख़त्म हो गया। तो इस तरह से ज़िला सक्खर और ज़िला घोटकी, ये तो अब पीपल्स पार्टी के मुकम्मल तौर पर गढ़ बन गए हैं, और यहाँ से अब जीडीए या कोई किसी मेंबर का जीतना एक मौजज़ा होगा। एक तो ये बड़ी ख़बर थी, मैंने गुज़श्ता बताया था कि फैसल नसीर साहब की जो साहबजादे का वलीमा था वो, और फिर उसके बाद नासिर शाह साहब के साहबजादे के 2 वलीमे हुए। ये इसमें जो कुछ हुआ ये आपने देखा, और आज उसका रिज़ल्ट भी सामने आ गया कि अली गौहर ख़ान महर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। क्योंकि अली गौहर ख़ान महर की जो मुलाकात थी आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी से, उस मुलाकात ने उन्हें उस जीडीए जो इत्तेहाद है, उस इत्तेहाद में उन्हें चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट समझा जा रहा था। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन वो सबसे बड़े मजबूत उम्मीदवार थे अगर जीडीए और कोई इत्तेहादों की हुकूमत बनती है सिंध में। तो उनकी तस्वीरें जब शाया हुई सोशल मीडिया पर ज़रदारी साहब के साथ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ, तो वो जीडीए की उस लिस्ट से खारिज हो गए, और इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट का जो जो उन पर जो थी सरपरस्ती थी वो भी ख़त्म हो गई। तो इस तरह से वो चीफ मिनिस्टर की लिस्ट से खारिज हो गए थे। तो एक तो आज सिंध में बड़ी ये अहम डेवलपमेंट है। तो फिर दूसरी डेवलपमेंट ये है, अब मैं थोड़ी सी अफसरशाही के हवाले से नाज़रीन में गुफ्तगू करूँगा कि आज गुज़श्ता रोज़ एंटी करप्शन का चेयरमैन सैयद जुल्फ़िकार शाह को बनाया गया है, उनकी तैनाती की गई है। जुल्फ़िकार शाह साहब एक तवील अरसे तक सेक्रेटरी महकमा सेहत में सेक्रेटरी सेहत रहे हैं,
اور مبینہ طور پر انہوں نے ایک کرپشن کی، ایک نت نئے کرپشن کی داستانیں رقم کی ہیں۔ وہ سیکرٹری صحت سے زیادہ مبینہ طور پر ڈاکٹر عذرا پیچو جو اس وقت صوبائی وزیر صحت تھی، ان کے سیکرٹری زیادہ تھے، اور پھر ان سے زیادہ بڑھ کر وہ فضل پیچو جو ان کے شوہر ہیں ڈاکٹر عذرا پیچو صاحب کے، ان کے زیادہ سیکرٹری تھے۔ اور جو کرپشن کی داستانیں رقم ہوئی ہیں گزشتہ جب یہ سیکرٹری تھے اس دور میں، تو وہ بھی ایک نیا ریکارڈ ہے۔ تمام ٹھیکے جو تھے وہ ڈاکٹر فضل پیچو کی مرضی و منشا کے مطابق دیے جاتے تھے۔ سیکرٹری صاحب کوئی ایک ٹرانسفر پوسٹنگ ان کی مرضی و منشا کے مطابق نہیں کرتے تھے، اور خاص طور پر ان کے جو دستے راز تھے، خاص طور پر اس وقت ایڈیشنل سیکرٹری ہیں وہ ابراہیم میمن محکمہ صحت میں، اور پھر ان کے خاص تھے فہیم چاچڑ۔ تو یہ تمام لوگوں نے مل کر جس طرح سے بیڑا غرق کیا ہے، جس طرح سے کرپشن کی داستانیں رقم کی ہیں محکمہ صحت میں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ معاف کیجیے گا، ذوالفقار شاہ کے خلاف تحقیقات ہوتی، اور اگر تحقیقات ہوتی تو یقیناً کرپشن جو تھی وہ منظر عام پر آتی اور انہیں سزا دی جاتی، ان کو جو ہے گرفتار کیا جانا تھا۔ لیکن ہمارے جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں سید مقبول باقر صاحب، جن کی ایک شہرت تھی، انہوں نے جو ہے اس کو ایک ایسے مبینہ طور پر کرپٹ شخص کو اینٹی کرپشن کا چیئرمین لگا دیا ہے۔ اب جو خود کرپٹ ہو تو وہ اینٹی کرپشن میں رہ کر کیا لوگوں کی کرپشن کو بے نقاب کرے گا، اور کس طرح سے کرپشن کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرے گا، تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ پھر متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کی جانب سے جو مسلسل الزامات عائد کیے جا رہے ہیں موجودہ نگران حکومت پر کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے، تو اس میں بھی کوئی حقیقت، کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ بھی حقیقت پر مبنی ہے۔ جس طرح سے ٹرانسفر پوسٹنگیں ہو رہی ہیں، جس طرح سے ماضی کے افسران کو نوازا، کرپٹ افسران کو نوازا جا رہا ہے، اگر اچھے افسران لگائے جائیں تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ ماضی کے کرپٹ افسران کو لگایا گیا ہے۔ میں پھر اس طرف آتا ہوں، ایک تو ذوالفقار شاہ کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے، اور اگر میں اس میں کوئی مبالغہ آئی تو نہیں ہے، آپ اگر اس میں انکوائری کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ذوالفقار شاہ کی جو کرپشن ہے وہ کس قدر زیادہ تھی جب وہ محکمہ صحت میں تھے۔ اب میں آتا ہوں ناظرین سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں جو پٹا سسٹم کے لیے کہا جا رہا تھا کہ پٹا سسٹم کا خاتمہ ہوگا اور پٹا سسٹم کے حوالے سے جو کرپشن ہے اس کو روکی جائے گی، تو وہ بالکل پٹا سسٹم اسی طرح سے چل رہا ہے، لیکن چہرے تبدیل ہوئے ہیں، لوگ تبدیل ہوئے ہیں، سسٹم وہی چل رہا ہے۔ مثال کے طور پر ڈی جی اس وقت جو ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جناب اسحاق کھوڑو صاحب، یہ ماضی میں بھی ڈی جی رہے ہیں، اور کرپشن کی انہوں نے بھی نئی داستانیں رقم کی ہیں۔ ان کو جو ہے کیوں ہٹایا گیا تھا؟ ان کو اس لیے ہٹایا گیا تھا کہ لین دین کے معاملات میں مبینہ طور پر خرابی پیدا ہو گئی تھی، وزیر صاحب میں اور اسٹاف کے درمیان جو معاملات خراب ہوئے تھے اس کی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا تھا۔ جیسے ہی نگران حکومت بنی ہے تو فوری طور پر اس کو لگا دیا گیا، اس لیے کہ کماؤ پوت ہے، پیسے کما کر دیتا رہا ہے، ماضی میں بھی وزراؤں کو، افسران کو اور اوپر جو ان کو تعینات کرنے والے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو دوبارہ لگایا گیا ہے۔ ہم نے جب مبین جمانی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے علم میں نہیں تھا اسحاق کھوڑو کا، اور اسحاق کھوڑو کو لگا دیا گیا۔ ان کے نالج میں نہیں ہے کہ اسحاق کھوڑو صاحب کو ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی لگا دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے بتایا جاتا ہے کہ وہ مبین جمانی صاحب کے احکامات بھی بعض دفعہ نظر انداز کر دیتے ہیں اور ہوا میں اڑا دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو وزراء ہیں، اراکین اسمبلی ہیں، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں ان کی بے باک طریقے سے ان کے معاملات چل رہے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، پیچھے آپ میری دو تصاویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ایک بلڈنگ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا عہدیدار ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، عارف قریشی، اس کی بنائی گئی غیر قانونی تعمیرات ہیں، اور اسی کے برابر میں کسی دوسرے شخص کی غیر قانونی تعمیرات کی گئی ہے۔ عارف قریشی کی تمام تر شکایتوں کے باوجود امام بارگاہ کے لوگوں نے شکایت کی کہ جناب بے حرمتی ہو رہی ہے اس کی تعمیرات سے۔ علاقے کے لوگوں نے کہا کہ جناب اس کی تعمیرات سے لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے گھروں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، قانون کے مطابق یہ نہیں بننی چاہیے۔
لیکن اس کو نہیں گرایا گیا، عارف قریشی کو ریلیف دے دیا گیا۔ اس کے برابر میں جو بلڈنگ تھی، اگرچہ وہ 3 منزلہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں، اس کو گرا دیا گیا۔ اس کو ڈی جی صاحب نے اسپیشل خصوصی اختیارات کے تحت گیا، مطلب اس کو دلچسپی لے کر گرایا گیا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی کمپلین کی تھی عارف قریشی صاحب نے، از خود کمپلین کی تھی، اور ایک صوبائی وزیر صاحب، سابق صوبائی وزیر صاحب کا ٹیلی فون تھا ڈی جی ایس بی سی اے کو، اور وہ بلڈنگ گرا دی گئی۔ لیکن اسی قانون کے مطابق عارف قریشی کی بلڈنگ کو بھی گرانا تھا، اس کو نہیں گرایا گیا، وہ بلڈنگ ابھی تک موجود ہے۔ یہ بالکل برابر یہ دونوں بلڈنگیں۔ تو اس وقت بھی یہی صورتحال ہے کہ پورے ڈسٹرکٹ سینٹرل ہو یا ڈسٹرکٹ ساؤتھ ہو، بلڈنگز جو ہیں جو پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بنائی ہیں، جس کے پس پردہ پیپلز پارٹی کے لوگ پیسے لے کر کھا گئے ہیں مبینہ طور پر، یا جو پیپلز پارٹی کے لوگوں کی ہیں، ان کی بلڈنگز کو نہیں گرایا جا رہا ہے، بلکہ جو غیر پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں ان کی تقریباً 200 سے زیادہ بلڈنگ نارتھ نازم آباد میں گرا دی گئی ہیں۔ یہ جو معیار ہے، دوہرا معیار پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ابھی بھی نگران حکومت میں جاری و ساری ہے۔ تو جو الزامات عائد کیے جا رہے ہیں موجودہ حکومت پر متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کی جانب سے، کہ جو تعصبانہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جو دوہرا معیار ہے پاکستان اس وقت نگران حکومت کا، وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ صبور سلیم جو ہے اس وقت جو ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ڈائریکٹر بنے ہوئے، ایک سینئر بلڈنگ انسپیکٹر ہے، لیکن انہوں نے جس طرح سے کرپشن کی داستان رقم کی ہوئی ہے پورے ضلع میں، اور جس طرح سے من مانیاں وہ کرتے پھر رہے ہیں، اور اس میں ان کی پوری سرپرستی ڈی جی صاحب جو ہیں ہمارے کھوڑو صاحب، ان کی سرپرستی ان کو حاصل ہے۔ اس کے علاوہ میں پورے شہر کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا کہ کہاں کہاں بلڈنگ میں، کن کن بلڈنگ ڈپارٹمنٹ میں کن کن لوگوں کو روکا جا رہا ہے، کن کن بلڈنگوں کو جو ہے وہ روکا گیا ہے، کون کون سی یہ بلڈنگیں گرائی گئی ہیں، اس کی میں آپ کو تفصیلات جو ہے آگے چل کر پیش کروں گا۔ پھر ناظرین، ایک طرف پھر ہم آتے ہیں سیاست پر۔ تو سیاسی حوالے سے میں نے پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب چونکہ وہ تنہا رہ گئے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی انہیں چھوڑ گئے ہیں، مسلم لیگ نون نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی انہیں جو ہے لفٹ نہیں ہے، تو اب انہوں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ وہ کسی طرح سے سندھ میں حکومت قائم کرنے کے لیے، حکومت کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے لوگوں کی گرفتاریوں کو روکنے کے لیے سندھ میں متحدہ قومی موومنٹ 90 سے اتحاد کیا جائے، الطاف حسین سے رابطہ کیا جائے، اور پوری کوشش ہے کہ کسی طرح سے الطاف حسین سے رابطہ کر کے کوئی ایسا اتحاد بنایا جائے۔ چونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ 90 اس دفعہ بائیکاٹ نہیں کرے گی، بلکہ اپنے ووٹ ضرور استعمال کرے گی، اور ووٹ اس طرح سے استعمال کرے گی کہ وقت آنے پر پاکستان اور سندھ کی سیاست سب کے سامنے ہوگی، کہ ایک دم جو ہے یہ انقلاب جو برپا ہوگا ان کے ووٹوں سے، پھر یہ سب لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو پاکستان پیپلز پارٹی 90 کی طرف دیکھ رہی ہے، الطاف حسین کی طرف دیکھ رہی ہے، اور یہ تمام مشاورت کے بعد ہی ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں جب ان دنوں میں میڈیا پر سامنے آ رہے ہیں اور انٹرویوز دے رہے ہیں میڈیا کے سامنے بیٹھ کر، تو ان کا رویہ جو ہے وہ 90 کے حوالے سے، متحدہ قومی موومنٹ لندن کے حوالے سے ان کا نرم گوشہ ہے بالکل۔ وہ مسلسل تعریفیں کر رہے ہیں کہ جناب بہادرآباد تو مافیاز ہے، لٹیروں کا ٹولہ ہے، اور ان کے پاس ووٹ نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے سہارے چل رہی ہے، تو اس طرح کے ان کو تانے دیے جا رہے ہیں۔ لیکن وہ اب تسلیم کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ اب اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اگر سندھ کے شہری علاقوں میں ووٹ بینک ہے تو وہ الطاف حسین کا ہے، ورنہ ماضی میں یہی لوگ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب محض اس لیے تسلیم کر رہے ہیں، ایک تو ان کو اپنا نرم گوشہ رکھنا ہے کہ آگے چل کر اگر ان سے اتحاد بنتا ہے تو کوئی مشکلات پیدا نہ ہو، اور پھر وہ نرم گوشہ رکھ کر جو ہے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو سندھ کے شہری حلقوں کا ماحول ہے، اگر کل ہمارا کوئی معاملات ان سے طے ہوتے ہیں تو وہ گوشہ نرم رہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچوں میں بھی اب تبدیلی آئی ہے، کیونکہ تنہا رہ گئے ہیں، عوامی نشر پارٹی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، دوسری جماعتوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، باپ پارٹی نے بھی
جو کہا جا رہا تھا کہ باب پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی میں ضم ہونے جا رہی ہے، وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو اب ایک نیا جو ہے سیاسی موڑ آ گیا ہے پیپلز پارٹی کے لیے۔ اس میں اب وہ کن کن سے اطاعت کرتی ہے، کن کن کے ساتھ ملتی ہے۔ سردار علی گور خان مار کی پیپلز پارٹی میں جوائن کرنے سے پیپلز پارٹی ضرور مضبوط ہوئی ہے، لیکن اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ سردار علی گور خان مہر تو پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ کتنے لوگ پارٹی کو چھوڑ کر جاتے ہیں، جب یہ دیکھنا ہے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔